अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज की जो वीडियो है हमारी वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, इस वजह से कि इसमें हम ऐसे चीज़ों पर बातें करना चाह रहे हैं जो कि हमारे रोज़ के मसाइल, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो आपस में नफ़रत, लड़ाई, गुस्सा और ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो इस तरफ़ फैल चुकी हैं। हर घर में ये लड़ाई पहुंच चुकी है। तो जितने भी लोग हैं वो सब नॉर्मली इन सिर्फ़ आपको पाकिस्तान में होने वाले मसले मसाइल जो भी हो रहे हैं उनके बारे में सिर्फ़ आपको बताते हैं, लेकिन ये कोई किसी भी चीज़ का हल नहीं है। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ इसमें हम आपको इसके साथ इसका सॉल्यूशन बताएँगे कि असल में प्रॉब्लम है क्या और हम अभी तक सिर्फ़ इन्हीं फ्रस्ट्रेशंस और इन्हीं प्रॉब्लम्स में क्यों फँसे हुए हैं। सबसे पहले अगर आप नोट करें तो हमारी जो लोग हैं आपस में पॉलिटिशियंस और उसके बाद हमारे आलमी दीन हैं कुछ जो जिनके दरमियान अहले हदीस, बरेलवी और बहुत सारी में हम बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं। लेकिन जब मैं इसको अपने एंगल से देखता हूँ तो मेरे एंगल के मुताबिक देखा जाए तो जितने भी लोग हैं हम सब पाकिस्तानी, हम सब का गोल जो है वो एक ही है। तो जब गोल एक है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? रीज़न ये है कि गोल तो एक है लेकिन हर बंदे ने अपनी-अपनी एक छोटी-छोटी हम जमातों में डिवाइड हो चुके हुए हैं। अब उन जमातों में डिवाइड होने की वजह से हम गोल नहीं कर पा रहे और बस एक-दूसरे के साथ बस लड़ रहे हैं, उन्हीं से बॉल छीनने की कोशिश कर रहे हैं और ना कि हम गोल करें। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि असल में इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न ये है बेसिकली अल्लाह ताला कुरान पाक में हमारे लिए फरमाता है कि जो शैतान है वो आपको हमेशा गुर्बत और मुफलसी के का ही डर आपके दिल में डाली रखता है और जो अल्लाह ताला है वो आपको हमेशा अच्छा पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ को गुजारता है। तो अगर अभी आप नोट करें जिस तरह मक्खी पूरा जिस्म छोड़कर हमेशा उस जगह के ऊपर बैठती है जिस जगह के ऊपर ज़ख्म होता है, इसी तरह जितने भी हमारे लोग अराउंड आपको नज़र आएंगे ज़्यादातर वो भी हमारी उन्हीं चीज़ों को बार-बार हम लोगों को बता रहे हैं जहाँ पे हमारा ज़ख्म है पाकिस्तान का, जो प्रॉब्लम्स हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को बताने से तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मसला ये है कि ये प्रॉब्लम्स हैं क्यों? जब तक आप किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएँगे, तो आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। तो मैं आपको आज बताऊँगा कि बेसिकली ये हो क्या रहा है। देखें, पाकिस्तान के अंदर मैं मानता हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट, और ये प्रॉब्लम्स बढ़ इसलिए रही हैं क्योंकि सब लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। कोई किसी के बारे में सोचने को बिल्कुल लाइक ही नहीं करता। हर बंदे की सिर्फ़ अपने घर, अपनी फैमिली और अपने बच्चे, बस यही उनके लिए लाइफ़ है और वो कहते हैं मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, मेरी लाइफ़ अच्छी गुज़र रही है, रात को आते हैं, देखते हैं घर बच्चे पूरे कंप्लीट है और सो जाते हैं। और जो आप लोगों के पास पैसे आते हैं, वो पैसे आप 1 घर से 2 घर, 2 से 3 घर, 4 से 5 घर, आप उन पे अपना टाइम फ़ोकस किया हुआ है आप लोगों ने। तो इस वजह से जब तक आप अपनी लाइफ़ का स्टाइल नहीं बदलेंगे, तब तक ये मसले हल नहीं होंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। यही पाकिस्तान है, जिस पाकिस्तान के अंदर ईदी थे। अब ईदी साहब जो थे, वो देखें वो पाकिस्तान के हीरो हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर आपको और बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया है और वो उन्होंने अपना नाम बनाया है और उन्होंने नाम अपने लिए नहीं बनाया, उन्होंने बेसिकली नाम जो है वो अल्लाह से इस चीज़ का क्रेडिट लेना था, इस वजह से उन्होंने ये अपने काम किए हैं। तो हम इन चीज़ों को क्यों नहीं देखते कि हमारे हीरोज़ कौन-से हैं? तो वो जो हीरोज़ होते हैं, वो अपनी लाइफ़ अपने लिए नहीं गुज़ारते, वो दूसरों के लिए अपनी लाइफ़ गुज़ारते हैं। तो अभी अगर आप अपने अराउंड सब कुछ जो भी होता देखेंगे, वो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि सब सिर्फ़ अपना-अपना, हर बंदे ने अपनी-अपनी एक-एक ईंट की मस्जिद बनाई हुई है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जब आप अपना छोड़ के दूसरों के बारे में सोचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग जो है हम सब बेहतरी की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। अब ये देखें कि जो लोग, ये आप मेरा पैगाम बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये अगर आप इसके ऊपर गौर करेंगे तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी और आपकी लाइफ में और हमारे पाकिस्तान की लाइफ में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी।
اب بات یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں ہم لوگوں کا جو نارمل سٹائل کیا ہوتا ہے کہ ہمارا فیملیز کے اندر بھی ہمارے اراؤنڈ میں ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کی انرجی جو ہے نا وہ ہمیشہ ڈاؤن کرتے ہیں. جیسے کوئی آپ کو ملنے آیا, آپ کسی کو ملنے گئے, اس کے ساتھ آپ کو ٹیز کر دیا, اور یار تو بڑا موٹا ہو گیا آج کل, یار کیا کھا رہا ہے, یا یار تو بڑا پتلا ہو گیا, بیمار ہو گیا, یار یہ تیرے کپڑے کیسے لگ رہے ہیں, یار تمہارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے, تمہارے ساتھ وہ کیا ہو رہا ہے. تو جیسے ہی آپ کو ملتے ہیں آپ کے اوپر ایک ایسی بات کرتے ہیں جس سے آپ کی ساری پازیٹیو انرجی ڈاؤن میں چلی جاتی ہے اور آپ نروس ہو جاتے ہیں. تو اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں آپ کے اراؤنڈ جو صرف آپ کو نیگیٹو باتوں کے اوپر آپ کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ کو نیگیٹو انرجی پاس کرتے ہیں آپ کے اندر, آپ لوگوں نے ان سے نہیں ملنا کچھ ٹائم کے لیے. آپ ان کو اوائڈ کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جب آپ کو جب کوئی بات کہی جاتی ہے, کیونکہ شیطان بھی آپ کو مفلسی اور غربت ہونے کا ہی برے چیزوں کے بارے میں ہی بتاتا ہے. جیسے آپ کو بزنس سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ آپ کو کہے گا ہائے تو نوکری چھوڑ کے بزنس کرے گا, اگر وہ نہ چلا تو پھر کیا ہوگا, اگر ابھی تم اتنے پیسے جاب سے کما رہے ہو, پھر اس کے بعد جب تم جاب چھوڑ دو گے 3 ماہ میں تمہاری فار ایگزامپل 50,000 تمہاری ویجز ہے, تو 3 ماہ میں تو 150,000 کا تو آپ کو یہ 1.5 لاکھ کا نقصان ہو جائے گا, پھر 1.5 لاکھ تم آگے سے کماؤ گے نہیں. تو یہ جو ہوتی ہے نا, یہ ہوتی ہے نیگیٹو انرجی. تو آپ لوگوں کو یہ نیگیٹو انرجی پاس کی جا رہی ہے. آپ کے اراؤنڈ میں بہت سارے لوگ ہیں, ایون ہمارے پولیٹیشین جو ہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ پچھلے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کر گیا, وہ کر گیا, وہ کر گیا. بھئی وہ تو ہمیں پتا ہے, ہمیں سولوشن کی طرف جانا ہے. وہ بھی آپ کو, اور جو پاکستان میں یہ لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں وہ لڑ اسی لیے رہے ہیں کہ ان کو بھی ان کو نیگیٹو انرجی پاس کی جا رہی ہے. تو آپ ہر وہ چیز, وہ ٹی وی, وہ میڈیا, اپنے ریلیٹیوز جو بھی آپ کو نیگیٹو انرجی دیتی ہیں, آپ ان کو بے شک منہ پہ کہتے ہیں. اسے دیکھیں جب کوئی بات آپ سے کہہ کے چلا جاتا ہے تو آپ کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, تو آپ کے جو اپنے اصل ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ سارے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور یہ ہمارے کلچر میں بہت زیادہ یہ چیزیں بڑھ چکی ہیں, یہ مسائلز ہیں بہت زیادہ. آپ کو ڈپریشن اور یہ جو پرابلمز آ رہی ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو جو ہے اپنے آپ کو سب سے پہلے پازیٹیو رکھنا ہے, ہر چیز پازیٹیو رکھنی ہے اپنے اراؤنڈ میں, اور پازیٹیو تھنک کرنا ہے. اور دوسرا دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ بیسیکلی قرآن پاک اور احادیث کو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں. ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ ہی نہیں رہے, جس کی وجہ سے جب آپ کو قرآن پاک کو پڑھیں گے ہی نہیں تو آپ کو پرابلمز آئیں گی. اب یہ قرآن بیسیکلی بک آف میزان ہے, یعنی کہ آپ کا اس کا فائدہ یہ ہے, قرآن آپ کو ہر برائی سے کس طرح بچاتا ہے. وہ اس طرح بچاتا ہے کہ آپ نے اگر قرآن کو روز پڑھتے ہیں, جو کہ اللہ کا حکم ہے کہ صبح اٹھ کے جتنا تھوڑا سا, اب اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے سارا دن آپ قرآن پاک پڑھیں, لیکن صبح اٹھ کے آپ ترجمے کے ساتھ قرآن کو سمجھ کے, بے شک اس کی 10 آیات پڑھیں, 20 آیات پڑھیں, لیکن اس کو ضرور پڑھیں. اس سے کیا ہوگا کہ قرآن جب آپ فنش کریں گے تو آپ کی زندگی میں جب کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو یہ قرآن کی آیت آپ کے مائنڈ میں آئے گی, وہ آپ کو بچائے گی اس سے. یہ قرآن جو ہے یہ دس از ناٹ اونلی دا بک, یہ اس کو ایک عام کتاب نہ سمجھیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا معجزہ ہے. اور ہم اس کو کیونکہ چھوڑ چکے ہیں, اس وجہ سے ڈپریشنز اور یہ ساری پرابلمز آ رہی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں نے تمہارے لیے بک تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو. تو ابھی کیا ہو رہا ہے, ہم سب لوگ بھٹکتے پھر رہے ہیں. ہمیں اصل بات پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس بات کے اوپر ہمیں کیا حکم دیا ہے, یہ کام کرنے سے پہلے ہمیں کیا حکم ہے. یہ جھوٹ بولنا, رشوت, چوری, یہ ساری چیزیں جو سی ہیں نا, اس کے پیچھے مین ریزن یہ ہے کہ ہم اللہ کو بیسیکلی بھول چکے ہیں, اور یہ بہت بڑا ایشو ہے. تو پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا, ضرور آپ صبح اٹھیں, شام کے ٹائم کام سے واپس آئیں تو اتنا سوشل میڈیا دیکھنے سے زیادہ بہتر ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے قرآن پاک کو کھولیں, بے شک اس کی تھوڑی سی آیات کو ایک پڑھ لیں, لیکن اس کو بہت فوکس کر کے پڑھیں, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک آپ کو اس دن قیامت والے دن بھی آپ کی ہیلپ کرے گا جنت میں جانے کے لیے. جب آپ اس کے بارے میں ایک آیت ہے کہ اگر آپ قرآن سورۃ البقرہ اگر آپ روز پڑھتے ہیں, لیکن سمجھ کے, ضروری بات یہ سمجھ کے اگر آپ پڑھتے ہیں تو جو ہے قیامت والے دن سورۃ البقرہ جو سی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے آپ کے لیے عرض کرے گی کہ اللہ پاک یہ مجھے پڑھتا تھا, اس کو جنت میں لے کے جائیں. تو یہ وہاں تو ہمیں اس کا فائدہ ہے, لیکن اس دنیا میں بھی ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو سب سے پہلے آج جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ ہمارا مین ٹاپک کیا ہے کہ ہم نے سلوشن کی طرف جانا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو پیسہ کما رہے ہیں,
جو بھی پیسہ کما رہے ہیں وہ پیسہ ہم صرف اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے صرف ہم تھنک کر رہے ہیں. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں, جس طرح میں نے ابھی آپ کے لیے آپ کے سامنے ریفرنس دیا تھا اپنا ایدھی بھائی صاحب کا, آپ اگر ان کو دیکھیں تو انہوں نے زندگی اپنے لیے نہیں گزاری. تو نام کن کا ہوتا ہے؟ جو دوسروں کے لیے زندگی گزارتے ہیں. تو آپ بھی, جو آپ کے پاس پیسہ آتا ہے, اور ماشاءاللہ پاکستان میں جن کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس بہت پیسہ ہے, میں ان لوگوں کے لیے بیسیکلی بات ان لوگوں پہ زیادہ افیکٹو ہونی چاہیے, ان کو یہ میری ویڈیو سے آئیڈیا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ان کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہم بیسیکلی کریں کیا, کیونکہ ہم مقصد کوئی نہیں ہے لائف کا, کیونکہ ہم قرآن سے کچھ لے نہیں پا رہے. اگر قرآن سے لیں تو پرابلم سولوشن قرآن ہی ہے بیسیکلی مین ٹاپک. لیکن یہ جو قرآن سے ہی جو ریفرنس دے رہا ہوں میں آپ کو, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو پیسہ کماتے ہیں اپنے گھر کا ایک خاص بجٹ رکھے. یار یہ ہمارے گھر کا بجٹ ہے, اس کے اوپر اگر آپ کچھ پیسہ کما رہے ہیں, جو آپ کا ایکسٹرا پیسہ آ رہا ہے, وہ آپ اللہ کی راہ میں لگائیں. اور وہ کس طرح لگائیں, یہ آپ کا کویشچن آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے لگانا ہے آپ نے پیسے. دیکھیں, اگر آپ پیسے کماتے ہیں, کچھ لوگ ایسی بھی اس میں ان کے دماغ میں یہ بھی بات آ سکتی ہوگی کہ یار اگر ہم پیسہ نہیں کماتے تو ہم کیا کریں. جی, ان کے لیے بھی میرا اسی کے اندر ہی آپ کے لیے آنسر ہوگا. تو ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فار ایگزامپل ہمارے پاکستان کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں, آپ آرٹسٹ ہیں, آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, تو آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے, ان کو پالنے کے لیے ایک ٹائم ان کے لیے آپ جاب کی اور ان کے لیے آپ نے ارننگ کی. جو آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں. اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک لڑکا جس نے سافٹ ویئر انجینئر تھا, آئی تھنک سو, اور اس نے پاکستان میں 365 کے نام سے ایک قرآن پاک کی ایک ایپ بنایا اس نے. اب وہ دیکھیں, وہ ایپ جو ہے وہ ہمارا, اس نے کتنا نام پیدا کیا پوری دنیا کے اندر. ہمارے جو مسلمانوں نے اور لوگوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو کوئی اللہ کے لیے ایسا کام کر جائیں. ضروری نہیں آپ کو دنیا میں لوگوں سے تعریفیں ہی چاہیے, ہو سکتا ہے آپ کو بینیفٹ نہ ملے یہاں پہ, آپ کو نہ ہو, لیکن سوچ آخرت کی ہونی چاہیے. اور آپ نے اسی پیسے کو اس طرح سے یوز, اپنی اسکلز کو اس طرح یوز کرنا ہے کہ وہ اللہ کے لیے راہ میں آئیں. ایک بندہ آرٹسٹ ہے ہمارے پاکستان میں, بہت بڑے اچھے ڈیزائنرز ہیں جو فور آرکیٹیکٹس ہیں, انٹیریئر ڈیکوریٹرز کام کر رہے ہیں. تو ان کا کام یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ دیر پہلے ایک دہلی گیٹ کے اندر میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی بہت دیر پہلے, تو میں بڑا امپریس ہوا. پھر انہوں نے پازیٹیو کام یہ کیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں پاکستان میں, انہوں نے ان گلیوں کو دوبارہ سے صفائی کا صاف کیا, پینٹس کیے, تھوڑے سے فلاورز لگائے, کیونکہ وہ آرٹسٹ لوگ ہیں, ان کو پتہ کم پیسے میں کس طرح ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. تو اگر وہ ایک گلی بنا سکتے ہیں اور وہ گلی کو باہر سے لوگ دیکھنے آئے, BBC کے اوپر اس کی باقاعدہ جو ہے وہ ویڈیوز بنائی گئی, پوری دنیا نے دیکھی. انہوں نے کہا یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر اتنی خوبصورت جگہ بھی ہیں. تو آپ لوگ بھی یہ کریں کہ جو بھی کام آپ جس بھی اسکل میں ہیں, آپ ایک مزدور ہے فار ایگزامپل, آپ کہتے ہیں یار میں تو بالکل ٹائلیں لگانے والا مزدور ہوں. تو بھائی پاکستان میں بہت ساری مسجدیں بنتی ہیں, پاکستان میں بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. آپ اپنا ایک کچھ ٹائم اس مسجد میں جا کے اپنے ہاتھوں سے جو محبت سے ٹائل آپ لگوائیں گے اللہ کی رضا کے لیے, وہ کوئی اور نہیں کر سکتا آپ کے لیے. تو اس سے مقصد کیا ہے کہ میرا اوور آل پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ میسج ہے, اور باقی لوگوں کو بھی یہ آپ بتائیں کہ آپ جس بھی فیلڈ کے اندر ہیں, جس بھی فیلڈ میں ہیں, اس میں رہ کے اللہ کی خدمت کریں, اللہ کے بندوں کی خدمت کریں. بیسیکلی یہ ٹاپک بہت بڑا ٹاپک ہے, تو میں ایک ویڈیو میں تو اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا. میں اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں, اور میرے چینل کا مین مسئلہ بھی یہی تھا کہ ہم نیگیٹو نہیں پازیٹیو دکھیں گے. پاکستان کے اندر پرابلمز اتنی ہیں, لیکن بہت بڑا پاکستان ہے. آپ پاکستان کو صاف کریں, پاکستان کے اوپر کام کریں. پوری دنیا کے جتنی پاکستان, اس خطے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پاکستان والوں کو نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کو تو دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں. آپ کے پاس K2 پہاڑی ہے, آپ کے پاس ہر طرح کا ایریاز آپ کے پاس ہیں جہاں پہ بیوٹی خوبصورت. کیا آپ اکثر لوگ پکچرز بھیجتے ہیں, دیکھو یار لک سوئٹزرلینڈ, لیکن یہ ہے پاکستان. تو ایون ایک دفعہ ایسے
ہوا کہ میں خود اپنے بیٹے کو لے کر ہم ایک دن جا رہے تھے دبئی میں، ایک ایگزیبیشن لگی ہوئی تھی، تو وہاں پہ ایک پاکستان کا بھی اسٹال لگا ہوا تھا، جہاں پہ وہ ایک چھوٹا سا ایگزیبیشن ہال تھا جہاں پاکستان کو پروموٹ کر رہے تھے وہاں پہ. تو جب ہم وہاں پہ گئے تو وہ میں نے اپنے بیٹے کو دکھایا، وہ چھوٹا ہے کافی، تو میں نے اس کو دکھایا لک یہ پاکستان ہے یہ. تو اس ٹائم گلگت کی پہاڑیاں اور اس ایریاز کو وہ دکھا رہے تھے. تو جب اس نے کہا پاپا از ناٹ پاکستان، یہ تو سوئٹزرلینڈ لگ رہا ہے مجھے. میں نے کہا نہیں بیٹا اس پاکستان ہے، اٹس ٹرو. تو مقصد یہ ہے کہ بات کرنے کا کہ پاکستان میں بہت کچھ اچھا ہے. پلیز خدا را اچھے پہ کام کریں. اور میری بات کو آپ نے یاد کرنا ہے آج کہ جو بندہ بھی آپ کو نیگیٹو انرجی دے آپ اوائڈ کریں ان سے، اور بلکہ اس کو کہیں کہ بھائی صرف پاکستان میں صرف ایک بری ہی چیزیں نہیں ہیں. میں صرف پوائنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو بھی آپ کو نیگیٹو بات بتا رہے ہیں نا، صرف نیگیٹو، وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اس کو فالو کرنا ہے جو آپ کو پازیٹو بتا رہا ہے. اور لاسٹ میسج میں اپنی ویڈیو کو، کہ میں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہا، تو ایک لاسٹ میسج آپ لوگوں کے لیے یہ بھی دینا چاہتا ہوں میں کہ آپ جو ہے وہ صرف جو آپ پاکستان کے پازیٹیو جو ہمارے ایریاز ہیں جہاں پہ کام ہونے والا ہے اس کے اوپر خود بھی کام کریں اور دوسروں کو بھی کہیں کہ اس کے اوپر کام کریں. میں یہ ویڈیو صرف اللہ کے لیے بنا رہا ہوں کہ شاید یہ میرا میسیج ریکارڈ ہو تو ہم پازیٹیو سوچیں. پازیٹیو سوچ بدلے گی تو سب کچھ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کا بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گے. تھینک یو. میرا نام عرفان ہے اور میرے چینل کو دیکھنے کا شکریہ. اور اس کو آپ لائک کیے، شیئر کیے اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. اگر کیونکہ اس میں کافی پوائنٹس ہیں جو میں نہیں بتا سکتا اس ویڈیو میں، تو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملیں گے کچھ نئے پوائنٹس کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. بائے.